बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर सच के साथ मैं हूँ मिर्जा शफीक आपके साथ। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मेरे आज इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उनका तारफ करवा दूं। नईम चौधरी कश्मीर से तल्लक है, पेरिस फ्रांस में होते हैं, जम्मू कश्मीर पीस फोरम बनाया हुआ है, बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं। ये साबक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम राजा फारूक हैदर के कोऑर्डिनेटर भी थे फ्रांस में। इलेक्शन में भी वहाँ पे गए होते हैं, बड़ी इनकी स्ट्रगल होती है वहाँ पे। ये अपने हल्का इंतखाब में अपनी जमात के उम्मीदवार के हामी भी हैं, सपोर्टर भी हैं, फाइनेंसर भी हैं, दोस्त भी हैं, और वहाँ पे भी बिजनेस है। इनके भाई जो हैं शफीक साहब नाम है उनका, मेरा ख्याल है, और वो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नायब सदर या इस तरह के थे। मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है। आज मैंने नईम चौधरी साहब के साथ जो प्रोग्राम करना है ये एक गैर जानबदाराना अंदाज में कर रहा हूँ, और इस प्रोग्राम में मैंने इनसे आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा इलेक्शन हुए उसके बाद एक हुकूमत, एक वजीर आज़म को नामजद किया गया, हुकूमत बनाने की जो दावत दी गई उसका जो मखमसा 5-6 दिन पड़ा रहा। पता नहीं किसी मटके से नाम निकले या कैसे निकला, अल्लाह जाने। अब तो कुछ लोग वो तोहम परस्ती में इस तक चले गए कि वो ऐन के साथ नाम ढूंढ रहे हैं, ऐन के साथ निकला। चलो जैसे भी निकला निकल आया, अब आगे सदर का भी निकलेगा, पर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या ये हुकूमत मजबूत होगी? क्या ये हुकूमत वो सब कुछ कर सकेगी जिसकी वजह से इसको लाया गया है? जनाब नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब दीप साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। तो यकीनन आपने काफ़ी लंबा तारफ़ पेश कर दिया। हालांकि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और कश्मीर के हवाले से हमेशा हमारी ज़ाहिर है, मैं ये समझता हूँ कि यूरोप में हर जो कश्मीरी बसता है उसकी अपनी धरती के साथ हमेशा उसका दिल धड़कता है, और कश्मीर के हवाले से जो भी स्ट्रगल होती है तो मेरे ख्याल में सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी नहीं, आपका खैर वो जो तारफ मैंने ऐसे वो गलत नहीं करवाया, इसलिए कि जो मेरा भी काफ़ी अरसा से इसी सफ़र में हूँ, इसी में हूँ, तो मुझे आपके बारे में जब तक आपसे तारफ नहीं था, उससे अलावा उससे पहले भी आपके बारे में मुझे मालूम था और मालूम होता रहता है। और आपके जो ब्रदर हैं उनसे तो मैं 2019 में हम लोग मिले भी हैं, काफ़ी हमारे दोस्त थे। रजवान साहब थे वो अपने दंदर वाले, उसके बाद आसफ साहब थे, मिर्ज़ा साहब, उसके बाद वो शाहजहान साहब थे, अवान साहब, साफ़ी, तो काफ़ी लोग हम मिले और फिर वहाँ पे हमने खाना भी इकट्ठे खाया, बल्कि वो नफीस बेकर्स में उमर शहजाद थे, काफ़ी लोग थे हमारे। तो उस वजह से फिर वो आपकी वजह से उनके साथ ज़्यादा मेरा, तो वैसे भी वो माशाल्लाह बारिश भी हैं, और वो मैं तो उनको मौलवी समझता था अच्छा भला। तो बाद में कही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मैं ही बड़ी गल है कि हमारे मौलवी जो है कहने कि बस फिर आप देख लें चॉइस। तो जनाब बड़ी खुशी है आपको आज मैंने बुलाया, और आप मेरे मेहमान हैं आज, मैं मेज़बान हूँ। तो लेकिन हमारा कोई वो रवायती मेहमान वाली नहीं, जो पाकिस्तान में ऐसे ही झगड़े करते रहते हैं जानबूझ के। हमारा कोई ना रेटिंग है, ना ही पैसे है, ना ही कोई ऐसा फाइनेंस, हम तो कश्मीर के लिए अपने वतन करते हैं। अभी आपके सामने इलेक्शन हुए जी, हो गए, जैसे हुए, जहां हुए हो गए। कौन जीता कौन हारा ये भी मालूम हो गया। फिर ये कश्मीर की बातें होती थी, कश्मीर के फैसले कश्मीर में। पुराना वजीर आजम हमारा जब शिकायत करता था तो लोग हमारे हंसते थे उस पर, जी वो हंस रहे जी, वो क्या है जी, कुछ भी नहीं। अब पता लगा है कि फैसले कहाँ होते हैं। क्या ये फैसला आप समझते हैं कि देरपा होगा, मुनासिब है, या पीटीआई के अंदर एक नई जद्दोजहद शुरू हो जाएगी? मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। बेसिकली जमहूरी इक़दार जो है उसके फ़रोग़ की कोशिश पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुई है। पाकिस्तान हो, और जब पाकिस्तान में नहीं होगी तो लामाला उसका असर आज़ाद कश्मीर पे भी पड़ेगा। जमहूर का मतलब ये है कि लोगों की आवाज़, और हम जिस मुल्क में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, और खान साहब जिन ममालिक की मिसाल भी देते थे, मैं इनको इसलिए कोट करता हूँ कि वो ज़्यादा मिसालें इन मुल्कों की दिया करते थे और सिस्टम की बेहतरी की बात किया करते थे। और लेकिन जब वो आए हैं
تو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں. جمہور جو ہے دیکھیں آپ اگر عوامی نمائندے جو اسمبلی میں گئے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب یا اس کے علاوہ کوئی اور لوگ ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہو سکتا تھا جیسے یہاں پہ ہوتا ہے. ایک پارٹی ہے فرانس کے اندر، ایک پارٹی ہے جو رولنگ پارٹی، اس کے دو بندوں کے درمیان پہلے الیکشن سے پہلے ایک باقاعدہ اپنا الیکشن ہوتا ہے، اور ان میں سے جو ون کرتا ہے وہی جا کے اگلا الیکشن لڑتا ہے دوسری امریکہ پارٹیوں میں سے. بھی ایسے ہی ہے. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. تو وہی جمہوری اقدار اچھی لگتی ہیں، اور میرے خیال میں جن کی ہم ہمیشہ دن رات جس بات کی بات کرتے تھے وہ اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، نہ میں بیرسٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ میرا اس سے سروکار ہے کہ بیرسٹر صاحب آئیں یا انوار صاحب آئیں، نیازی صاحب جو ابھی آگے ہیں، قیوم نیازی صاحب وہ آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نمائندے چنے عوام نے، یہ ان نمائندوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا لیڈر آف ہاؤس چنتے جو اسمبلی میں لوگ الیکٹ ہو کے گئے ہیں. ادروائز آپ اگر آپ نے عوامی ڈائریکٹلی ووٹ سے کرنا ہے تو وہ اس کا بھی ایک طریقہ موجود ہے، جیسے فرانس میں یا امریکہ میں ہے، ڈائریکٹ ووٹوں سے آپ جو ہے لیڈر آف ہاؤس کو چن سکتے ہیں. تو کم از کم ایک جمہوری اقدار کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اور اگر انہیں یہ لگ رہا تھا خان صاحب کو کہ نیازی صاحب بیرسٹر صاحب یا کوئی اور ان لوگوں سے بہتر ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ اپنی لابنگ کرنا ان کا حق بنتا تھا. کچھ ایم ایل ایز کو موٹیویٹ کرتے، بتاتے، اس کی خوبیاں بتاتے، اور وہ اگر ووٹ ڈال کے وہ لاتے تو وہ زیادہ دیر پا ہوتا اور جمہوری پروسیس ہوتا. یہ جس سسٹم کو ہم دن رات نفی کرتے ہیں اسی امریت کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. اور یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ امرانہ فیصلہ ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جو ہمیں سوچنے کی ہے بحیثیت کشمیری بھی، اور جو پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بیس کیمپ کی حکومت ہے اس کا مقصد مسئلہ کشمیر کا حل بھی ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا اور انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ریپرزینٹ کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے مقتدر حلقے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تو ان کی ٹریننگ کر لی جاتی، پاسٹ میں کر لی جاتی، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا، تاکہ جب وہ ان ممالک میں آئیں گے، یورپین یونین میں جائیں گے، یو این او میں جائیں گے، اسلامک سمٹ کانفرنس میں جائیں گے، تو وہاں جا کے کم از کم کشمیر کے موضوع کو اچھے طریقے سے بریف کر سکیں. مجھے یہاں پہ فرانس کے اندر 2005-06 میں ہمارے اسمبلی ممبران گورنمنٹ اور اپوزیشن کے کوئی آئے، ان کے ساتھ جو ساؤتھ ایشیا ڈیسک ہے اور سینٹ ہے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. خاص کر جو ساؤتھ ایشیا کے جو ڈیسک ہے اس کے جو انچارج ہیں سینیٹر وغیرہ وہ 3 لوگ تھے، اور میں 6 اسمبلی ممبران کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا. تو یقین مانیں کہ بڑی خفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب لوگ ٹرینڈ نہیں ہوتے، اور وہ ہمارے یہاں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے جیسے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے، جو یہ لوگ ہیں جب یہ کسی سے میٹنگ کرتے ہیں تو ان کو اس میٹنگ کا ایک تو ایجنڈے کا باقاعدہ پتہ ہوتا ہے، دوسرا یہ مکمل بریفنگ ہوتی ہے کہ کون کون آ رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے. ہمارے ایک صاحب اللہ تعالیٰ جنت فرمائے وہ فوت ہو گئے ہیں، اسمبلی ممبر تھے، وہ فوجی تھے، تو انہوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ تو فوجی ہیں، آپ نے تو اس چیز کی بات کرنی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیس کیمپ کی حکومت ہے ان کو سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اسٹرگل کرنے کے لیے بیسیکلی بنایا گیا تھا اور ہونا بھی چاہیے. اس حوالے سے ایسے لوگ سامنے لانے چاہیے. کوئی بھی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، ساری جو موجود ہے وہاں پہ ان میں بھی ایسے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے، نون ہے یا جماعت اسلامی ہے. ان میں ایسے ہی لوگوں کو، ظاہر ہے وہ جو لوگ ہیں وہ ویسے تو نہیں آتے، ان کے اندر کچھ کیلیبر ہوتا ہے، اس کی بنا پہ وہ صدر بنتے ہیں. اگر ان میں کیلیبر نہ ہوتا تو کبھی بھی صدر نہیں بنے گا. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. اسی کو جمہوری پروسیس کہتے ہیں کہ اس جمہوری پروسیس کے تھرو ہی وہ بندہ اس مین پوسٹ پہ بیٹھتا ہے. جب وہ مین پوسٹ پہ آتا ہے تو کچھ چیزیں آٹومیٹک اس کا حق ہو جاتی ہیں. دوسری، جو پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، وزیر اعظم کا عہدہ سوابدیدی عہدہ نہیں ہے. صدر کا عہدہ آپ مان لے
چونکہ اس کا رول ایز سچ نہیں ہے. آپ گورنرز چاروں صوبوں میں لگاتے ہیں, ان کا چونکہ اس طرح کی وہ ایک ایسی اعزازی پوسٹیں ہیں, اس میں آپ کسی کو بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. آئینی لحاظ سے بڑی ہے لیکن وہ سوابدید آ جاتی ہے. جی جی وہ سوابدید ہے, اس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل ورکر کو, جیسے ہماری پچھلی گورنمنٹ میں سردار مسعود خان, مسعود ان کا نون سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کو اس لیے وہاں پہ بٹھایا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے بہتر حل کے لیے وہ اپنا رول پلے کرے. کسی حد تک انہوں نے کیا بھی ہے, چونکہ وہ پرانے بیوروکریٹ تھے. تو اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو جمہوری پروسیس ہے اس کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں یار کہ میرٹ لانا ہے, تو اگر وہ خود میرٹ کو اپلائی نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے معاملات سیٹ ہوں گے. آج میں نے ایک اور چیز دیکھی, میں اس میں سیاسی پارٹیوں کی بھی غلطی گنتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں بھی میرے خیال میں ان میں جمہوری پروسیس نہیں رہا جو ہونا چاہیے. ہمارا نون کی جب گورنمنٹ آئی تو میاں صاحب مشتاق مناز صاحب کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے. ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہی بات ہونی تھی. لیکن ہمارا جو پارلیمانی گروپ تھا, یعنی جو لوگ اسمبلی کے اندر پہنچے تھے, انہوں نے اپنا اجلاس کیا. انہوں نے اجلاس کے بعد راجہ فاروق حیدر صاحب کو اپنا لیڈر آف ہاؤس اپوائنٹ کیا. یہ بیسیکلی ان کا حق تھا, انہوں نے کیا. اور انہوں نے نام وزیر اعظم صاحب, اس ٹائم نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ان کو بھیج دیا. پارٹی صدر بھی تھے, ان کو بھیج دیا. انہوں نے اس کی اپروول کر دی. یہی ایک جمہوری اقدار ہے, یہی ایک پروسیس ہے. اور حالانکہ مشتاق مناز صاحب کی اپنی قابلیت, ان کی باقی چیزوں میں ہمیں کسی چیز سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے. اور اگر اس طریقہ کار کو فالو نہیں کیا جائے گا تو وہ تو پھر ایک وہ اکھاڑا بن جائے گا, جس کا جب دل کرے گا. جو لوگ پارٹی کے لیے ڈیووٹ کرتے ہیں, جو اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, وہ لوگ اگر پیچھے اس طرح پھینک دیے جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر پاکستان میں جمہوری پروسیس, سیاسی جمہوری پروسیس چل سکے. سیاستدان بھی قصوروار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اسمبلی میں گئے ہیں, ان کو بیرسٹر صاحب انہوں نے چننا تھا یا کسی اور کو چننا تھا, انہیں اپنا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. آپس میں بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس بندے کو لیڈر آف ہاؤس چننا ہے. یہ بڑا مذائقہ خیز ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی کوئن لے کے, سکہ لے کے ٹاس ہوتی, اس کے لیے کسی کے خواب کی بات آتی کہ کسی کے خواب میں یہ آیا. کسی سے 13 اور 17 کا میں نے وہ بھی سنا ہے کہ 13 اور 17 کی فگرز جو ہے وہ مل نہیں جائے گی. ہمیں میرے خیال میں ایز اے مسلم اور ایز اے انسان یہ ان چیزوں سے پریز بھی کرنا چاہیے تھا, اور ان چیزوں میں یقین بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک جمہوری سیٹ اپ کو آگے لے جانا چاہیے تھا. ایفل ٹاور پہ نا آپ, میں تو آپ کو رہتے ہی ادھر ہے, وہ جائے نا تو ایفل ٹاور کے سامنے جو پل نہیں ہے, جو اس طرف وہ کنکورڈ نہیں, کیا نام ہے اس جگہ جس کو ملاتا ہے آپس میں, وہ جدھر بڑی بلڈنگ ہے اونچی سی, جدھر وہ آپ کی 14 جولائی بھی ادھر ہوتا ہے نا. جی پلس وہ یہاں پہ میٹرو بھی ہے نیچے, جہاں سے ہم شانزلیزے کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ ایفل ٹاور کا پل ہے, کنکورڈ. تو وہ جب پل بندہ کراس کرے, وہاں پہ لوگ کہیں وہ مراکو کو تو 3 ڈبے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے نیچے, اس کے اوپر 1 2 3. تو وہ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں نا, وہ پیسے لگا, وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ادھر. وہ ایسے ایسے کر کے جب کرتے ہیں نا, تو پیسے وہ پہلے لے لیتے ہیں, کتنے کتنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں نا. تو پھر کہتے ہیں ہاں بھی کون سا تمہارا, وہ کہتا ہے یہ. تو پیسے لے کے جب نکالتے ہیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں نکلتا. لیکن یہاں پہ کافی کچھ تھا, لیکن جنہوں نے پیسے دیے تھے ان کو کچھ نہیں ملا, وہ ہار گئے. یہ بات بھی ہوئی ہے. لیکن اچھا میری ایک بات, ابھی وہ تو مذاق میں بات نکل گئی, ابھی بات یہ ہے کہ ایکٹ 74 کا جو آئین عبوری تھا, اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ 16 وزیر مقسیم بنا سکتے ہیں, 2 مشیر بنا سکتے ہیں, 2 معاون خصوصی بنا سکتے ہیں, اور 5 پارلیمنٹری سیکرٹری بنا سکتے ہیں. یہ تقریباً 25 لوگ بنتے ہیں. اب یہ حکومت جو ہے نا, یہ ابھی تو وزارتیں بانٹی جائیں گی, پتہ لگے گا. یہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر 25 بنائیں یہ, تو پھر بھی ان کے پاس 7-8 لوگ اور رہ جاتے ہیں. ان کو کہاں پہ اکاموڈیٹ کریں گے. اور آزاد کشمیر کی سیاست میں جب اس طرح کی ویک پوزیشن ہوتی ہے, تو پھر آپ نے وہ 2000 کیا کہتے ہیں اس کا, وہ 9-8-9 والا سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, آپ کے سامنے ہی ہے
کہ کبھی ایک وزیر اعظم پھر اندر سے ایسے ایسے ایسے. تو کیا یہ کوئی صورتحال اس طرف نہیں بنے گی؟ اور آخری پھر سوال میں بعد میں کروں گا، وہ آپ سے بڑی رائے لینی ہے. دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جب مضبوط لیڈرشپ نہیں آئے گی تو بے انتہا مووز بنے گی. ظاہر ہے اپوزیشن بھی اسی داؤ میں رہتی ہے ہمیشہ. یہ تو کوئی بھی اپوزیشن ہو اس کا تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے اس گورنمنٹ کو ہٹانا ہے. بالکل تو اس نے کمزور اپنے کرنا ٹیکٹکس ہے. چوز کرنے ہیں. اس نے اپنے ٹیکٹکس چوز کرنے ہیں. اور پارٹی کے اندر بھی جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب کمزور کیپٹن ہوگا تو ٹیم بکھر جاتی ہے. مضبوط کیپٹن ہی ٹیم کو بہترین طریقے سے چلاتا ہے. آپ کو پھر میں پچھلے دور کی بات بتاؤں کہ بڑی دفعہ کوشش بھی ہوئی مرکز کی طرف سے کہ ایسی کوئی مووز لائی جائیں کہ راجہ فاروق حیدر کو ہٹایا جائے. لیکن ظاہر ہے جو پارٹی کے اندر ان کی اپنی گرپ تھی، جب ان کی میجارٹی ان کے ساتھ تھی جی تو جی یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اینٹی مسلم لیگ گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جو جی آخری جی 2-3 سال ہیں اس میں وہ نہیں ہٹا سکے. چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہٹا سکے. اور اس کی واحد وجہ یہی تھی کہ ان کی پارٹی پہ گرپ تھی. اب اگر ایک جونیئر بندے کو اٹھا کے سب سینئرز کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا تو بغاوت کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں. یہ کوئی محکمہ لے لیں آپ، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. عام دنیا میں یہی فارمولہ کار فرما ہے کہ جب لوگ اس طریقے سے بائی پاس ہوں گے تو وہ تو ظاہر ہے بغاوت کریں گے. کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ جب نیچے والے کو جونیئر کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو سینئر آٹومیٹک اس سے نکل جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. ہماری تاریخ ریٹائرمنٹ لے بھری لیتے پڑی ہیں. ہے جی اس معاملے میں. ہماری تاریخ وہ تو ان کی بھی عزت نفس یا ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم جونیئر کو اب سلوٹ نہیں مار سکتے. سینئر جونیئر کو سلوٹ نہیں کرتا جی، وہ کہتا میں نہیں یہ کرتا. اچھا ایسے ہی اگلے دن میں ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، شاید صحافیوں نے بیرسٹر صاحب سے جو ہی وہ اسمبلی ووٹ کر کے باہر نکلے ہیں تو وہ سوال کر رہے تھے تو وزارت کی بات کر رہے تھے. تو وزارت کی اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب میں وزیر اعظم رہا ہوں، اب میں کیسے ایک وزارت کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. نہیں لے سکتی. جی جی تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس لیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملات پہلے ہی پارٹی کے اندر گروپس ہیں. اور میں بھی خان صاحب نے جو رول پلے کرنا تھا ان کو یونائٹ کرنے کے لیے وہ نہیں پلے کیا. کہ اگر وہ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی تقسیم کے ٹائم پہ ان سب کو اعتماد میں لیتے بٹھاتے اور ان کے اپنے جو پرابلمس ہیں ان کو ختم کرتے اور ایک اپنا کلیئر کٹ ایک وہ آرڈر جسے کہتے ہیں آپ جاری کر دیتے کہ بس ٹھیک ہے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، آپ کس لیے آپس میں لڑ رہے ہو، میں نے تو فال نکالنا ہے. نعیم صاحب آپ تو نے اس میرا جو سوال تھا نا کہ آخری جو میں نے کہا تھا کروں گا وہ آپ نے جی جی خود ہی تھوڑا اس کا مدعا جی بیان جی کر دیا. میری آج سوال بات یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی پاکستان ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ جان بوجھ کر بیچ میں گروپ بننے دیتے ہیں، پھر گروپوں کو ہوا دیتے ہیں اور پھر ایک طرف سے وہ جس کو ہم لوگ ابھی آج کل اے ٹی ایم کہتے ہیں، ایک طرف سے اے ٹی ایم بنا لیتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اینڈ تک لے جاتے ہیں اس کا اسی طرح گروپ بندی کرانے کے بعد پھر ایک کو نیچے سے کہیں سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور بعد میں وہ گروپ بندی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. جیسا کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے، کے پی کے میں عاطف محمود صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی ہے، پنجاب کے اندر ان کی شاہ محمود قریشی کی اور بزدار صاحب، اور یہ بے شمار آپ کے سامنے یہ ساری باتیں. اور آزاد کشمیر کے اندر بیرسٹر صاحب کے مقابلے میں تنویر الیاس، بیرسٹر صاحب کے مقابلے میں کہیں سے اور، پھر اندر سے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی انوار صاحب کو بمبر والے. یعنی یہ معاملے کیوں کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے؟ ایک میں اس مسئلے میں سب سے پہلا جو قصوروار ٹھہراتا ہوں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹھہراتا ہوں. جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر وہ جمہوری اقدار کو پروان نہیں چڑھنے دیتی. میں آپ کی بات کو بالکل فالو کر رہا ہوں کہ جب اوپرلے لیول پہ یا کہیں اور جو فورسز ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ انہوں نے اپنے کام کرنے ہیں.
جو ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہیں اگر مضبوط ہوں، ان کے اندر مضبوط تنظیمی نظام ہو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ پارٹی کے مختلف جب عہدے یا چیزیں ایسی آتی ہیں تو موسٹلی وہ بھی اپنے اندر پیراشوٹرز کے لیے آتے ہیں۔ تو میں تو اکثر اس بات پہ بولتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکرز کو ایسے تمام اقدامات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کسی بھی لیول پہ ہو۔ جب آپ آواز اٹھانا سیکھ جائیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا یہ پارٹی کے مالک آپ ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا جب خان صاحب نے یہ کہا کہ یا بیرسٹر صاحب نے کہا جی وہ فیصلہ انہوں نے کرنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی، میں برملا کہتا ہوں، نون لیگ جو ہے، مسلم لیگ نون، وہ مسلم لیگ کے ورکرز کی پارٹی ہے۔ اس کی جو صدر ہے، اس کے جو باقی عہدے ہیں، یہ تو امانت ہے، یہ تو لوگوں کی، بیسیکلی وہ لوگوں کی پارٹی ہے۔ آج ایک اس کا صدر ہے، کل دوسرا بن جاتا ہے، نون ہو، پی ٹی آئی ہو، کاف لیگ ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے اندر بھی تھوڑی سی روایات غلط شامل کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک پروگرام میں بمبر میں نے جلسہ گاہ میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں، لاہور میں ان کی اتنی سیٹیں ہیں، جب وہ انگلینڈ سے گئے تھے پاکستان تو آپ نے دیکھا کہ لاہور میں لوگ نہیں نکلے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پولیٹیکل ورکر کو مار دیا جاتا ہے، ان کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے ساری پارٹی میں، اور جو چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، خوشامدی لوگ ہیں، جو پیراشوٹرز، ٹھیک ہے، وہ پیراشوٹر اپنے خوشامد کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے پیسے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ان کو آگے لے آیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب پارٹی مشکل میں آتی ہے، لیڈرشپ مشکل مراحل سے گزرتی ہے، تو کوئی بندہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا نہیں ہوتا۔ سیم ایسے ہی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کے اندر جان ہوتی، ایک تنظیمی پورا سسٹم ہوتا، بیرسٹر صاحب صدر تھے، وہ اپنا اجلاس طلب کرتے اور اپنے ورکروں سے یہ پوچھتے کہ یار اس کا کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا سٹینڈ لینا چاہیے، تو وہ اپنا سٹینڈ لے سکتے تھے۔ لیکن شاید انہوں نے بھی ایسی ورکنگ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سسٹم میں فیل ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رزلٹ یہ ہے کہ ایک جلسہ تھا، کہیں بھی تھا، اس کے پیچھے جو بینر لگا تھا اسٹیج پہ لکھا ہوا تھا کشمیر کپتان کا۔ تو میں تو ساری عمر یہی پڑھتا رہا، سنتا رہا، کہتا رہا، جدوجہد کرتا رہا کشمیر کشمیریوں کا۔ تو جب پھر کشمیری ہم نے اس کو دے دیا تو پھر وہ جو مرضی کرے جی، وہ 75,000 میں بیچے یا 25,000 میں بیچے، اتنا بڑا بورڈ لگا دیا پیچھے کشمیر 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 کپتان کا۔ تو پھر یہی کچھ ہونا تھا ڈاکٹر چوہی صاحب، پھر آپ ہم لوگ کیوں؟ دیکھیں، میں اس مسئلے میں بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ اگرچہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں جس کا ایک اپنا نعرہ ہے، دوسری پارٹیوں کا اپنا نعرہ ہے، لیکن ایک بات بڑی کنفرم ہے، جس کے جو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو نہیں بلانا چاہیے۔ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ہم لوگ ان ممالک سے انجوائے کرتے ہیں، فائنینشلی سیٹل ہو جاتے ہیں، نیشنلٹیز لے جاتے ہیں، لیکن نیشنلٹی لینے کے باوجود کیا آپ اپنی شناخت کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرتے۔ کبھی بھی نہیں۔ کبھی بھی، یعنی پاکستان کا اگر کرکٹ میچ انگلینڈ میں ہوگا تو انگلینڈ میں جو چوتھی نسل ہے وہ بھی پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کی شناخت ہے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں، میں بھی پیار کرتا ہوں، بالکل۔ اور میں ہمیشہ برملا کہتا ہوں کہ ہماری تحریک کو اگر ایک ساتھ ملا ہے تو وہ پاکستان کی عوام کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بھول جائیں۔ چھوڑ کے سب کچھ کر دیں تو یہ بھی بہت غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم پھر یہ اسٹرگل کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ کرنی نہیں چاہیے، ہمیں گھر میں بیٹھ جانا چاہیے۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں اس اپنی شناخت کو بچانے کے لیے۔ فیسلٹیز، فنڈز، یہ ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اور شاید اس پار بھی جو لوگ ہیں ان کو اس سے پہلے 2 سال سے پہلے بہت ساری سہولتیں موجود تھی، ان کے لیے خصوصی ایکٹ تھا جو ختم ہوا ہے 2 سال پہلے 5 اگست کو۔
تو وہ اگر کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کرتے ہیں، اپنی شناخت کے لیے کرتے ہیں جا اور اپنی کشمیریت کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو تو کشمیر کے لوگوں کی اکثریت نے فیصلہ ووٹ کے تھرو کرنا ہے، حق خود ارادیت کے تھرو کرنا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہمارے فیصلے ہمیں خود ہی کرنے چاہیے۔ یہی جمہوری پروسیس ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کشمیر نہ میاں نواز شریف کا ہے، نہ عمران خان کا ہے، نہ زرداری کا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اس کے فیصلے بھی کشمیریوں کو ہی کرنے چاہیے۔ جناب نعیم صاحب، ابھی ہمارا ٹائم کا وہ 2 منٹ ہے۔ محترم ناظرین سامعین، آپ نے سنا کہ نعیم چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ ہم ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ضرور ہیں، وہ ایک سیاسی معاملات ہیں، کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، اور یہ ہیں وہ سپوت جو اصل کشمیری ہیں، جن کے اندر کشمیریت ہے، جن کے اندر اپنے وطن کی محبت ہے، اور دعا کریں ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو مبارک ہوں ان الفاظ پہ قائم اور استقامت کے ساتھ رہنے کی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ مستقبل میں نعیم صاحب سے ہمیشہ ایک وقت، ہفتے میں ایک وقت لیا کروں، اور پھر ان سے ہم لوگ اپنے ان کے خیالات سے مستفید ہوا کریں۔ ناظرین، ہم اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، نعیم صاحب کی طرف سے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کی طرف سے اپنی طرف سے نعیم چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔